सर चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, आज न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, कोशिश करेंगे कि आपको पूरे जंग का सिनेरियो भी समझाएं, साथ आपको ये भी बताएं कि हमले कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, किसका कितना नुकसान हो रहा है, किसका असला पहले खत्म होना जा रहा है। बहुत ही डिटेल शामिल हैं। यूएई ने क्या कह दिया है, उसके अलावा सऊदीया के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि सऊदीया पे जो हमला हुआ था वो असल में हमला किया किसने था, ये भी तकरीबन बात सामने आ चुकी है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि मोदी साहब जो है क्या वो पूरी तरह से मदद कर रहे हैं इस वक्त अमेरिका की, ये चीज भी खुल के सामने आई है। अमेरिकन ही एक ऑफिशियल ने बता दिया है कि जो पोर्ट्स हैं वो इंडिया की इस्तेमाल हो रही हैं। ये भी एक अजीबोगरीब सी खबर है, ये भी जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे जी कि मार्को रूबियो ने कुछ अजीबोगरीब किस्म के बयान दिए हैं और उसके बयान के बाद ऐसे लग रहा है कि जैसे अमेरिका तो ये जंग लड़ ही नहीं सकता। उधर से ईरान का जो दावा है वो कहते हैं हमने एक बहुत बड़ा हथियार तबाह कर दिया है अमेरिका का, और उसके बाद वो मशरक़ वस्ता को अब सेफ रख ही नहीं सकेगा। फिर चीन इस पूरी जंग के अंदर कूद गया है जी। चीन एग्रेसिव होकर सामने आया है, उसने सीधा फोन कर दिया है इजराइल को फोन करके वो क्या कह रहा है ये भी आपको आज ही की वीलॉग में बताएंगे। बहरहाल बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल शामिल हैं जो कि शायद मैं आपको हेडलाइंस में ना बता सकूं, लेकिन वीलॉग बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। और कल हमने बात की थी कि हमने तमाम जो सियासी क़यादत थी उसका शुक्रिया अदा किया था जिन्होंने पाकिस्तान का एटम बम बनाने में हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया, लेकिन इख्तलाफ आपस में रहे, लेकिन एटम बम पाकिस्तान का बना। आज स्पेशली हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का और डॉक्टर सबर मुबारक मंद का। ये हमारे वो दो हीरे थे जिन्होंने एटम बम बनाया और उसके बाद हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाई, और आज कोई भी पाकिस्तान की तरफ देखते हुए 10 बार सोचता है। तो डॉक्टर साहिबान आपका बहुत शुक्रिया। आप चलते हैं जी अपने वीलॉग की तरफ, और पहली स्टोरी जो शामिल करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के बयान दिए हैं। लग रहा है कंफ्यूज है अमेरिका पूरे का पूरा, लेकिन बयानात बहुत डेंजरस दे रहा है। तो जानते हैं ट्रंप क्या करने जा रहे हैं। अब क्योंकि जर्मन चांसलर के साथ उसकी आज मीटिंग थी और उसके बाद उसने प्रेस ब्रीफिंग की है, और इस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर उसने ज़ाहिर लेटेस्ट जो इशू है उसके ऊपर उन्होंने डिस्कस किया और उससे मुख्तलिफ सवाल किए गए और डोनाल्ड ट्रंप ने मुख्तलिफ उसके जवाब दिए। एक तो उसने कहा जी मैंने ईरान में सब कुछ तबाह कर दिया है, जो ईरान के पास नेवी थी वो हमने तबाह कर दी, उसकी जो एयरफोर्स थी वो हमने तबाह कर दी, और उनकी सियासी और फौजी क़यादत जो है वो भी तबाह कर दी। और बकौल उसके कि अब ना उनका कोई फ़ौज का कायद बचा है, ना ही उनका कोई सियासी कायद बचा है, और हमने मुकम्मल तौर पर उसको खंडर बना दिया, और अब उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं कि मेरी शराइत के ऊपर मामलात को सेटल करें। और साथ उसने कहा जी को मेरे साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन अब देर बहुत ज़्यादा हो गई। और साथ उसने एक अजीब सी बात की, उसने कहा जी मुझे पता ही चला कि वो पहले हमला करना चाहते हैं, यानी ईरान पहले हमला करना चाहता है, तो फिर मैंने उसके ऊपर हमला कर दिया। फिर वो उसने कहा कि अब ये एक मीडिया में, क्योंकि बहुत सारी खबरें चल रही हैं ना जी, एक मीडिया के अंदर ये खबर चली कि इसराइल जो है उसने मजबूर किया अमेरिका को, और उसके बाद अमेरिका ने अटैक कर दिया। और उसके ऊपर उसने ये जवाब दिया है कि ये गलत है और मैंने इनको कायल किया था कि ये अटैक होना चाहिए। साथ उसने कहा जी जो लोग या जो मुल्क ईरान को सपोर्ट कर रहे थे या जो ये कह रहे थे कि जी हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, अब वो हमारे साथ खड़े हैं। यानी कि खलीजी जो ममालिक हैं, जो गल्फ़ की स्टेट्स हैं, उनके बारे में वो बात कर रहा है कि वो सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं। क्योंकि उससे पहले इन सब लोगों ने, सब मुल्कों ने एतराज़ किया था कि आप हमारी सरजमीन इस्तेमाल न करें, हम बिल्कुल करीब हैं और ईरान बराह रास्त हमारे ऊपर हमला कर देगा। तो अब वो कह रहे हैं जी कि वो मेरे साथ हैं, और उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है और आपने ठीक किया। तो डोनाल्ड ट्रंप ये क्लेम कर रहा है। और उसके साथ उसने कहा जी वहाँ पे बदतरीन सूरत हाल है, और इस बदतरीन सूरत हाल में ईरान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। साथ वो ये कह रहा है कि वहाँ ईरान के अंदर जिनके पास इख्तियार था वो ख़त्म हो गए हैं, और एक इससे ज़्यादा बदतरीन सूरत हाल ये होगी कि वहाँ वो ऐसे लोग इक़्तिदार में आ जाएं, या ऐसे लोगों को वो इक़्तिदार में ले आएँ जो आयतुल्ला खामनाई से ज़्यादा शिद्दत पसंद है। ये बदतरीन सूरत हाल होगी। वैसे उसने कहा जी कोई ऐसा मसला नहीं है। ये भी उससे सवाल हुआ था कि आपने हमला करने के बाद आपके पास प्लान क्या है, प्लान क्या है। साथ ही उसने कहा जी तेल की कीमतें बढ़ेंगी और ये कुछ अर्से के लिए होंगे, जब हालात सेटल हो जाएंगे तो तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। लिहाजा उसने कहा जी पेटी कस लें, तेल की कीमतें तो ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये उसने तस्लीम कर लिया। और साथ साथ उसने जो रज़ा शाह पहलवी उसको फारिग कर दिया। उसने कहा रज़ा शाह पहलवी जो है कठपुतली साबित हुआ है, और वो मेरा ख्याल ये है कि वो जाके वहाँ पे मामलात को सेटल नहीं कर सकता, तो क़यादत जो है अंदर से आनी चाहिए। तो अंदरूनी क़यादत जो है ना उसके बारे में उसने कहा। उसका मतलब ये हुआ कि रज़ा शाह पहलवी वाला कार्ड जो है वो ज़ाया चला गया, और वो डोनाल्ड ट्रंप ने वापस ले लिया। साथ ही उसने ये भी कहा कि मैंने जी 8 जंगें रुकवाई और 9वीं भी मैं रोकूंगा। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है, खुद स्टार्ट की है और खुद ही कह रहे हैं कि मैं रोकूंगा। तो वैसे तो पहले भी उन्होंने खुद ही स्टार्ट की थी और खुद ही रोक रहे थे। साथ एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट है, वो बड़ी हैरान कुन है, और उसने कहा जी कि एक ग्रोह है, मुख्तलिफ ग्रोह हैं जो ईरान के अंदर हैं और वो वहाँ पे अबतरी फैला रहे हैं और वहाँ पे फसादात फैला रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो उसने इतवार को उनसे रब्ता किया संडे को, और उसने ये फैसला किया, ये सोचा कि कुछ अंदिया भी दिया कि हम इनको सपोर्ट करते हैं, हम इनको असला देते हैं, हम इनको पैसा देते हैं, और साथ इनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स देते हैं, और इनसे कहते हैं कि आप अपराइजिंग स्टार्ट करें अंदर। ठीक है। और ये एक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि इनको जो है अगर दे दिया गया सब कुछ तो ये सिविल वार स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरा ख्याल ये है कि सिविल वार की तरफ तो अमेरिका बहुत अरसे से जा रहा था,
وہ جو دکانداروں نے وہاں پہ فسادات پھیلائے تھے اس کے اوپر بھی امریکہ بہت زیادہ اور اسرائیل کو بہت زیادہ امید تھی، لیکن کوئی خاص وہاں پہ ڈینٹ نہیں ڈالا جا سکا، جبکہ بہت زیادہ اس زمانے میں مساجد تک کے اوپر حملہ ہوا تھا، مزارات جلا دیے گئے تھے، بازار کے اندر افراتفری مچی تھی اور بڑے 3,500 لوگ مارے گئے تھے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، اگر اس وقت کچھ نہیں ہو سکا تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی گروہ باہر نکلے گا، کیونکہ جو آیت اللہ خامنئی کے اوپر جو حملہ کیا انہوں نے، اس نے ایران کو مکمل طور پہ اکٹھا کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب گورنمنٹ کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے، آیت اللہ خامنئی صاحب کے کچھ جو جیسچرز ہیں اس کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ان کا معیار ہے، جو ان کا وقار ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، لہٰذا ایران جیسے سوسائٹی کے اندر، ایران جیسے معاشرے کے اندر آیت اللہ خامنئی کی ہلاکت اور شہادت کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص جو ہے وہ امریکہ کو سپورٹ کر سکے گا، کیونکہ وہ واقعی بڑے مکرم آدمی تھے اور لوگ بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، بلکہ پورے اہل تشیع جو ہیں پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ان کی عزت کرتے ہیں۔ دو ہی بڑی فگرز تھی، ایک آیت اللہ سیستانی ہے جو بغداد کے اندر، جو کربلا کے اندر ہے، یعنی کہ نجف اشرف کے اندر ہے عراق میں، اور دوسرے جو تھے وہ آیت اللہ خامنئی صاحب تھے۔ یہ دونوں بہت بڑی فگرز ہیں، اور ظاہر ہے اب صرف سیستانی رہ گیا، اور وہاں پہ شیعہ اہل تشیع اکٹھے ہو رہے ہیں عراق کے اندر، اور وہاں پہ بھی ہو رہا ہے، یہ صرف یہ ایران کے اندر اکٹھے نہیں ہو رہے بلکہ عراق کے اندر بھی اب بڑے عرصے بعد جا کے اہل تشیع نے اکٹھا ہونا شروع کر دیا، اور وہاں پہ بھی حالات جو کشیدہ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ گورنمنٹ جو عراق کی گورنمنٹ ہے اس کے لیے خاصے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے۔ اچھا مجھے اس میں ایک چیز بتائیے گا جورج صاحب، یہ جو اتنی کمزوریوں کو ذکر کیا کہ ہم نے ان کا جی ڈیفنس سسٹم بھی فارغ کر دیا، ہم نے ان کے جی ایئر فورس بھی فارغ کر دی، تو یہ چیزیں تو ایران کے پاس پہلے کبھی تھیں ہی نہیں۔ ان کی نیوی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نیول وہ فورس ہے، لیکن وہ بہت زیادہ اس کے اندر اتراتے نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 45 سال ان کے اوپر پابندیاں رہی ہیں، تو اپنی نیوی کو بہت زیادہ ڈیولپ نہیں کر سکے۔ دوسری جو ایئر فورس ہے ان کی وہ بھی کمزور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ ان کے پاس تو جہاز تھے ہی نہیں۔ جو پچھلا حملہ ہوا تھا امریکہ کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے، تو اگر ان کے پاس کوئی ایئر فورس کی طاقت ہوتی تو وہ اس کو یوز کرتے، وہ تھی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان کے پاس صرف نا ایک لانگ ٹرم لڑائی جو بڑی فوج ہے وہ بہت زیادہ ان کے پاس ہے، یعنی 15 لاکھ تو پاسداران ہیں ان کے پاس، اور بڑے ٹرینڈ ہیں۔ پھر دوسری یہ ہے کہ ایران کے اندر ہر آدمی پہ مینڈیٹری تھا کہ وہ فوجی ٹریننگ لے گا، لہٰذا کوئی شخص بھی ایران کے اندر ایسا نہیں ہے جس کی فوجی ٹریننگ نہ ہوئی ہو، اور وہ 2 سال کے لیے مینڈیٹری ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی بھی شخص اگر فرض کر لیں کہ ایک خاندان ہے اور اس کے اندر کوئی میل بندہ نہیں ہے کوئی، تو اس کو تھوڑی سی رعایت ملتی تھی، لیکن اس کو پھر لیٹ جا کے دوبارہ وہ کرنی پڑتی تھی، یا جس کے 3 بچے ہیں وہ نہیں جا سکتا تھا تو اس کو بھی بعد میں لیکن سروس یہ کرنی پڑتی تھی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایگزمپشن نہیں ہے۔ اور کوئی اگر اسٹوڈنٹ ہے اور وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے یا ایم اے کر رہا ہے تو اس کو یہ موقع دیا جاتا تھا کہ وہ اسٹڈی مکمل کرنے کے بعد وہ فوجی ٹریننگ کر لے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی شخص نے ٹریننگ نہ کی، اسے اسلحہ چلانا نہ آتا ہو۔ تو 9 کروڑ اگر آبادی ہے تو اس میں سے آپ سمجھیں کہ 5-6 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سولجر ہیں، وہ ٹرینڈ سولجر ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ ایکسپرٹ ہیں۔ اور جو ٹرمپ صاحب یہ سوچ رہے ہیں نا کہ یہاں اسرائیل یہ سوچ رہا ہے کہ ہم گراؤنڈ فورسز کو ایکٹیو کریں گے، تو اگر یہ ایکٹیو ہو گئی تو ایک ایسی لڑائی میں داخل ہو جائیں گے جس سے جان چھوٹنی ان کی بڑی مشکل ہوگی، کیونکہ ایرانیوں کا بڑا پیشنس ہے، اور ایران جو ہے 6000 سال سے جنگیں لڑ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ جنگ ہوتی کیا ہے اور کس طرح اس نے لڑنا ہے، تو یہ امریکیوں کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، دوسرا، اگر اس نے گراؤنڈ فورسز کی ضرورت پڑ گئی اور اس نے اتارنے ہوئے تو پھر پاکستان کے لیے بڑا مشکل وقت آ جائے گا، پھر پاکستان جو ہے نا ٹیکنیکلی پاکستان ایک مشکل میں پھنس جائے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ 3 ہی اس کے پاس سورسز ہے جس کے ذریعے وہ اپنے سولجرز کو ایران کے اندر اتار سکتا ہے، ایک ترکی ہے، اور ترکیہ جو ہے میرا نہیں خیال کہ اس وقت وہ جو ہے یہ انیشیٹو لے گا۔ ترکیہ صاف انکار کر دے گا، اردوغان صاف انکار کر دے گا امریکہ کو، کیونکہ اسے اندازہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس کے بعد افغانستان ہے، وہاں پہ صورتحال خراب ہے، اور وہاں اس وقت یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ پراپر امریکہ کیپچر کر لے گا، پاکستان نے سافٹ بہت کر دیا ہوا ہے اس وقت افغانستان کو، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ افغانستان کا روٹ استعمال کر کے ایران کے اندر وہ اپنی سولجرز کو اتار لیں، اور اس کے بعد پھر پاکستان بچتا ہے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ ایک بڑا وسیع بارڈر ہے اور اس بارڈر کو امریکہ استعمال کر سکتا ہے۔ تو اگر گراؤنڈ فورسز اتارنے کا فیصلہ کر لیا ڈونلڈ ٹرمپ نے تو پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا انکار کرنا۔ اگر انکار کرتا ہے تو پھر پاکستان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا، یہ جو بار بار وہ کہہ رہے ہیں نا 8 جنگیں ریکوائرڈ، سب سے بڑی انڈیا اور پاکستان کی، اور پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل، اس سے منحرف ہو جائے گا، وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جیسے اسپین کے ساتھ اس نے کیا نا، اسپین نے کل انکار کیا نا، اس نے کہا اپنے اڈے نہیں دوں گا، تو اس نے 2 چیزیں، اس نے کہا میں اڈے تو لے کے رہوں گا، مجھے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں، اور ساتھ اس نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہماری ٹریڈ ہے اس کو روک دے، بند کرتے ہیں۔ تو وہ ذرا بالکل تھوڑا سا جس کہتے ہیں نا ایک پاگل بھینسا، وہ اس ٹائپ کی صورتحال اس کی ہوئی ہے، اور جو ملک بھی انکار کرے گا اس کو پھر وہ بریکٹ میں ڈال دے گا ایران کے۔ اور پاکستان جو ہے بڑا سمارٹلی اس وقت کھیل رہا ہے، وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی ہے، ان کی سپورٹ بھی کر رہا ہے،
امریکہ سے بھی بچ کے رہ رہے ہیں، تو وہ ہمارے لیے پھر ایک فیصلہ کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا کہ ہم نے امریکہ کو سپورٹ کرنا ہے یا پھر ایران کو سپورٹ کرنا ہے. دونوں کی ایک قیمت ہوگی، پھر پاکستان کو وہ قیمت دینی پڑے گی. اچھا، ٹرمپ جھوٹ بھی بہت زیادہ بول رہا ہے. اب یہ بتائیں کہ اگر نیوی اتنی کمزور ہے تو ذرا پھر آبنائے حرمت سے اپنے آئل ٹینکر گزار کے دکھائیں نا. وہ تو ان سے گزر نہیں رہے. تو وہ ظاہر ہے وہ ابنائے ہرمز کو اگر دیکھیں نا، وہاں پہ کوئی اور سوائے ایران کے کوئی وہاں پہ پرویل نہیں کر سکتا. وہ اس کی پوزیشن اس ٹائپ کی ہے. بالکل وہ وہاں سے آپ جہاز جو ہے ایران کی مرضی کے بغیر نہیں نکال سکتے. بالکل صحیح. چلیں جی اب چلتے ہیں نیکسٹ سٹوری پہ. نیکسٹ سٹوری ہوگی جی اسرائیل پہ اٹیکس کے حوالے سے. ہم آپ کو کچھ فوٹیجز دکھائیں گے جو ویریفائڈ فوٹیجز ہیں. جب میں نے یہ فوٹیجز پہلی بار دیکھی تو مجھے خود کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اوریجنل ہے. مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اے آئی یا کسی گیم کی کوئی فوٹیج ہوگی. اتنے تباہ کن حملے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ ایک بم گرا ہے اور ساتھ آدھا شہر وہ اپنے ساتھ لے گیا. تو ایران نے واقعی بہت خطرناک قسم کے میزائل بنائے ہیں اور وہ جو ایک شیطان وہاں بیٹھا ہے جس کا نام نتن یاہو ہے اس کی طبیعت واقعی ہی صاف ہو رہی ہے. تو کہ اس سٹوری کے ساتھ ساتھ جب چوہے صاحب اس کی تھوڑی ڈیٹیل بتا رہے ہوں گے تو میں چاہوں گا کہ فوٹیجز بھی پروڈیوسر صاحب ساتھ چلا دیں تاکہ آپ وہ بھی دیکھتے جائیں کہ ہوا کیا. اب یہ تل ابیب ہے، حیفا ہے اور اس کا یروشلم ہے، اور یہ تینوں شہر جو ہیں اس وقت ٹارگٹ ہیں. بلکہ بہت 11-12 شہر ایسے ہیں اسرائیل کے جو ٹارگٹ ہے. پورا اسرائیل کیونکہ چھوٹا سا ملک ہے. اگر آپ اس کو نقشے میں دیکھیں تو آپ کو ایک پٹی سے نظر آتی ہے اور 1 کروڑ آبادی ہے اس کی، لیکن اس 1 کروڑ آبادی نے اور چھوٹی سی پٹی نے پوری دنیا کا ناک میں دم کیا ہوا ہے. اور یہ ملک بھی جو عرب ہیں ان کے علاقے چھین کے اس کو آرٹیفیشلی بنایا گیا تھا اور اس کے اندر تمام دنیا جہان کے جو یہودی ہیں ان سب کو آباد کر دیا گیا تھا. آباد کرنے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، ملک بنانے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. ملک اسی طرح بنتے ہیں تھوڑے تھوڑے کاٹ کے. مثلا دیکھیں نا ایران کے حصے کاٹ کے وہ ٹرکی کے اندر ٹرکی میں شامل کیے گئے، پھر افغانستان کے اندر شامل کیے. ملکوں کا جغرافیہ بدلتا رہتا ہے. یہ اسی طرح بنتے ہیں. وہ ادھر سے کاٹ کے ادھر جوڑ دیا، ادھر سے کاٹ کے ادھر جوڑ دیا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسرائیل اگر بنتا ہے تو بن جائے، لیکن فلسطین بننا بھی ضروری ہے. فلسطین بھی ایک انڈیجنس کنٹری تھا اور انڈیجنس کنٹری ہے، اس کو تسلیم کرنا بھی ضروری تھا. اور پھر جو کلینزنگ ہو رہی ہے وہاں مسلمانوں کی، وہ جو ہے اس کے اوپر اعتراض ہے، اس کے اوپر ایشو ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پورے عالم اسلام کو بلکہ پوری دنیا کا جو امن ہے اس کو خطرے میں ڈال دینا، اس کے اوپر اعتراض ہے. پھر غزہ کے اوپر جو اٹیک کیا گیا، وہاں جو جینوسائیڈ کیا گیا، اس کے اوپر اعتراض ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا اس کے اوپر اعتراض کرنا چاہیے اور عالم اسلام کو اس کے اوپر ہے. لیکن اب جو فوٹیج ہمارے پاس ہیں، ہم نے جب وہ دیکھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ آرٹیفیشل تصویریں ہیں یا اے آئی جنریٹڈ ہیں، کیونکہ اتنا خوفناک ہو نہیں سکتی کوئی فوٹیج وغیرہ. لیکن جب ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا، کنفرم کیا، تو پتہ چلا کہ ساری کی ساری تصویریں جو جینون ہیں. تو تصویریں جو ہیں آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہیں اور آپ اس کو دیکھ لیں، آپ اس کو دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا صورتحال ہے. وہاں پہ فوٹیجز ہیں اور یہ بہت ہی خوفناک قسم کی صورتحال ہے تل ابیب کے اندر اور یروشلم کے اندر اور باقی شہروں کے اندر. یہ جو فوٹیجز ہیں یہ بنائی فلسطینیوں نے ہیں، کیونکہ جو بھی میزائل اوپر سے گزرتے ہیں وہ اپنی بالکنیوں سے یا اپنی گلیوں سے اپنے گھروں سے فوٹیجز بنا کے ریلیز کرتے رہتے ہیں. اور کچھ ایسی فوٹیجز ہیں جو اسرائیلی لوگوں نے خود بنائی ہیں، اسرائیلی سٹیزن نے بنائی ہیں اپنی بالکنی، اپنے چھتوں کے اوپر کھڑے ہو کے یا جہاں سے بھی ان کو ایکسیس ملتا ہے وہاں. اس کے علاوہ اسرائیل کے اندر اس وقت جو میڈیا ہے اس کے اوپر مکمل پابندی ہے، بین ہے. کوئی چیز وہاں سے باہر نہیں نکل سکتی، کوئی رپورٹنگ نہیں ہو سکتی اور گورنمنٹ نے فل کنٹرول کیا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا جو ہے اس کے اوپر چیزیں گردش کر رہی ہیں. تو ایران نے مت مار کے رکھی ہوئی ہے. لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اس جنگ کے آخر میں ہوگا کیا؟ اگر امریکہ ہار جاتا ہے یا اسرائیل ہار جاتا ہے، یہ ان کو ہار نظر آتی ہے تو کیا ہوگا؟ یہ آگے چل کے میں بتاؤں گا. بڑا خوفناک سینیریو ہے. یہ بالکل اینڈ پہ ڈسکس کر لیں، اس کو اینڈ پہ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا چلیں، ایک اور خبر آئی. وہ خبر یہ تھی کہ 4.3 کا زلزلہ آیا ہے ایران کے اندر اور اس کے بعد گردش میں آ گئی یہ والی افواہ کہ شاید ایران نے ایٹم بم کا تجربہ کر دیا ہے. تو اس کے حوالے سے جانتے ہیں کہ اب تک کی رپورٹس کیا. یہ گاش کا علاقہ ہے، اس کے اندر زلزلہ ہے 4.3 ریکٹر سکیل کے اوپر اس کی انٹینسٹی تھی. اور اس کے بعد یہ خبریں، یہ شمالی مغربی علاقہ ہے ایران کا اور پہاڑی علاقہ بھی ہے. اور اس کے بارے میں پھر یہ خبریں گردش کرنی شروع ہو گئی کہ یہ جو زلزلہ ہے یہ ایٹمی تجربے کا ہے، ایران نے ایٹمی تجربہ کر لیا. اب اگر ایران نے ایٹمی تجربہ کیا ہوتا تو اس نے اناؤنس کر دینا تھا فوری طور پر. اس نے کہا جی ہم نے کر لیا اور یہ ہم نے تیار رکھا ہوا ہے، اب ذرا ہماری طرف دیکھو تو صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جنگ کی نوعیت چینج ہو جانی تھی. لیکن اگر ایران نے کلیم نہیں کیا تو پھر ہو سکتا ہے یہ زلزلہ ہی ہو. لیکن ایک خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایران ہے بہت زیادہ قریب، کیونکہ یہ جتنا عرصہ یہ سارا معاملہ چلتا رہا ہے ایران اپنے جو نیوکلیر ویپنز ہیں ان کی تیاری کرتا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اب آخر میں تو اس نے ان ملکوں سے بھی مدد لی ہے جو نہیں چاہتے کہ امریکہ اس خطے میں جنگ لے کے آئے. ٹھیک ہے. اچھا چوہے صاحب، یہ جب امریکہ جو بمبنگ کر رہا ہے 30 بم 100 بم مار رہا ہے آ کے، تو یہ بھی تو پاسبل ہے کہ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں وہ تھوڑی سی ہل گئی اور اس کی وجہ سے ڈسبیلنس سے زلزلے آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے ایسا، لیکن اتنی گہرائی میں ظاہر بم نہیں جاتا. یہ تو جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں وہ بہت نیچے ہیں. نہیں، وہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے نا، اتنے گہرے بم مارے جا رہے ہیں. ہو سکتا. ٹھیک ہے. چلیں اب ایک خبر میں شامل کرتا ہوں مارکو روبیو کے حوالے سے، جو وزیر خارجہ ہیں جی امریکہ کے. اور سمجھ نہیں آ رہی، ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے وہ بہت زیادہ کنفیوز ہیں اپنے صدر کی طرح یا اپنے ملک کی طرح. تو انہوں نے کچھ بیانات دیے ہیں، اس بیانات سے تو دیکھ کے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے
اسلحہ اگر جلدی ختم ہوگا تو وہ امریکہ کا ہوگا، وہ اسلحہ ایران کا جلدی نہیں ختم ہونے والا. یہ بھی ہم بتائیں گے کیوں کہہ رہے ہیں. پھر بلومبرگ نے ایک حیران کن رپورٹ دے دی ہے کہ یہ جنگ بہت مہنگی پڑ رہی ہے اسرائیل کو اور امریکہ کو، اور یہ جنگ اگر کچھ عرصہ چلتی رہی تو یہ کنگال ہو جائیں گے دونوں ملک. ایران نے بڑا سمارٹلی پلے کیا ہے، انہوں نے اپنی بہت سستی چیزوں کو بہت مہنگی چیزوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا کہ ایک، بلکہ اس ڈیٹیل کو میں کہتا ہوں چوہدری صاحب ذرا بتائیں کہ یہ بتائیں ہوا کیا ان کے ساتھ. اب مارکو روبیو کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے پاس مہینے میں 100 میزائل بنانے کی کیپیسٹی ہے، یعنی کہ وہ 100 میزائل جو ہے بیلسٹک میزائل جو ہے نا ایک مہینے کے اندر بنا سکتا ہے، جبکہ ہم جو انٹرسیپٹر ہیں جس سے انٹرسیپٹ کیا جا سکتا ہے اس کو امریکہ وہ بمشکل ایک مہینے میں 6 سے 7 بنا سکتا ہے. تو یہ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ یہ ٹویٹر کے اوپر چل رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ اتنی لو کیپیسٹی امریکہ کے پاس ہو سکتی ہے، اور اگر امریکہ کے پاس اتنی کیپیسٹی لو ہے تو پھر حیران کن بات ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پھر جنگ ہار جائے گا امریکہ. اب انٹرسیپٹر جو ہے وہ اب اس کے بارے میں بلومبرگ نے ایک رپورٹ دیا، اس نے کہا جو ایران جو ایک ڈرون بناتا ہے اس کے اوپر $20,000 خرچ آتا ہے، لیکن جو انٹرسیپٹر ہے جس کے ذریعے اس ڈرون کو گرایا جاتا ہے اس کے اوپر $4 ملین خرچ ہوتے ہیں. تو ایک میزائل کے اوپر، اور انٹرسیپٹر کہتے ہیں 2 سے 3 آپ کو چاہیے ہوتے تب جا کے آپ ایک ڈرون کو نیوٹرلائز کرتے ہیں. اور اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ ہے، یعنی کہ اگر 20,000 ڈرونز اگر ایران کے پاس ہوں تو، اور اس کو پھر جو اڑانے کے لیے یا اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے جو امریکہ کو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا وہ $80 ارب ہوگا، جو بہت زیادہ ہیوج کاسٹ ہے. $80 ارب. اور یہ کلیم کیا جا رہا ہے مختلف سرکل سے کہ جو ایران ہے اس کے پاس 80,000 سے لے کے 1 لاکھ کے قریب ڈرونز ہیں. تو یہ بہت ہیوج اماؤنٹ ہے ڈرونز کی بھی، اور اگر یہ وہ سارے ڈرونز لے آتا ہے اور اس کو انٹرسیپٹ کرنا پڑتا ہے امریکہ کو تو یہ ویری ڈیفیکلٹ ہے، اور اسرائیل کے لیے بھی. اور اس کی ایک ہیوج کاسٹ ہے جو میرا نہیں خیال کہ وہ ادا کرے گا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ ملک، ہر ملک کے پاس کوئی ریزروز ہوتے ہیں جو اس نے ہر صورت ریزروز رکھنے ہیں. مثلا امریکہ جو ہے نا دوہری جنگ کا شکار ہے، مثلا ایک سائڈ پہ رشیا بھی ہے اس کے ساتھ، اور وہاں پہ بھی پھڈا ہے یوکرین کا. ہو سکتا ہے رشیا بھی انتظار کر رہا ہو کہ اپنا سارا اسلحہ جو ہے نا ایران کے اوپر استعمال کر لے، اس کے بعد میری باری ہے، میں پھر دیکھ لوں گا، نبڑ لوں گا ان سے. تو کچھ ریزروز ہوتے ہیں جو انہوں نے ہر صورت رکھنے ہوتے ہیں، اگر ریزروز نہیں رکھیں گے تو پھر ان کا دفاع کمزور ہو جاتا ہے. تو اب انہوں نے وہ رکھنے. اب یہ اضافی ہے جو انہوں نے استعمال کرنے. اب جو اضافی ہے اگر ختم ہو گئے تو کیا ہوگا وہ آگے چل کے میں بتاؤں گا. وہ سینیریو بڑا خوفناک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پھر پوری دنیا جو ہے ایک بار مرتبہ ہل کے رہ جائے گی، کیونکہ امریکہ نے جنگ ہارنی نہیں ہے. جس دن امریکہ جنگ ہار گیا اس دن یہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اگر اس نے اپنے آپ کو قائم رکھنا تو جنگ ہارے گا نہیں وہ. لیکن جو صاحب اس سینیریو کے مطابق تو امریکہ جلدی ڈرائی ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو چھوٹے ڈرونز ہیں نا، انہوں نے تو بہت بڑی تعداد میں بنا لی. اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ دور بہت ہے نا، اتنے دور سے کتنا عرصہ وہ جنگ لڑ لے گا، وہ ویری ڈیفیکلٹ ہے. اور جو یہاں پہ ان کے اڈے ہیں وہاں تو ہلنے نہیں دے رہا ایران ان کو. وہاں پہ اس نے اتنے اٹیک کیے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی زیادہ عرصہ تک یہاں پہ قائم رہ سکیں گے. بالکل صحیح. چلیں جی اب چلتے ہیں نیکسٹ سٹوری پہ. نیکسٹ سٹوری پہ جی جنگ لگی ہو دنیا کے اندر اور ہمارے گھٹیا مودی جی اپنی کوئی حرکت نہ کریں، کوئی ایسا کچھ نہ کریں کہ جس میں ان کے نام پہ گالی پڑے. مطلب گالیاں انہیں کھانے کا شوق ہے، وہ زبردستی ایسے کام کرتے ہیں. اب ایک امریکن ہی بندہ ہے، ان کی فوجی کا بندہ ہے، اس نے ایک بیان دیا ہے، اس بیان نے ہلا کے رکھ دیا پورے انڈیا کو کہ جتنی جنگ ہو رہی ہے ایران کی، سب سوچ رہے تھے نا خلیجی ممالک اور یہ وہ یہاں سے ساری ہیلپ ہو رہی ہے. اس نے بتایا کہ اصل ہیلپ کہاں سے ہو رہی ہے، تو مودی جی نے اپنی اوقات دکھا دی ہے. اس سٹوری میں جانتے ہیں. اب دیکھیں ایک سابق سیکرٹری آف ڈیفینس ہے، اس کے ایک ایڈوائزر ہے، اس کا نام کرنل ڈگلس ہے. اس کی جو اس وقت ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے، چل رہی ہے. اس نے کہا جی ہماری جتنی پورٹس تھی گلف کے اندر وہ ساری تباہ ہو گئی ہیں، اور وہاں سے ہم ایران کی جنگ کو آپریٹ نہیں کر پا رہے، وہاں سے ہم اپنا ڈیفینس نہیں کر پا رہے، وہاں سے ہم افینس بھی نہیں کر پا رہے. تو پھر مجبوری میں ہم نے انڈیا سے رابطہ کیا، انڈیا نے اپنی بندرگاہیں جو ہمارے حوالے کر دی. اب انڈیا کی بندرگاہیں استعمال ہو رہی ہیں ایران کے خلاف، اور یہ ایک نیا سینیریو ہے. اگر اس کرنل کی بات کو تسلیم کر لیا جائے اور واقعی یہ بات اتھینٹک ہے تو پھر یہ نیا سینیریو ہے. پھر انڈیا نے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کا اور امریکہ کا ہاتھ پکڑ لیا ہے، اور جو ایران جس کے ساتھ وہ اس کا بڑا بھائی چارہ تھا، بڑا پرانا بھائی چارہ تھا، اس نے ایران کا ہاتھ چھوڑ دیا ہے. تو ایران جو ہے نا اب اس کو بھی اپنا دشمن سمجھے گا. تو یہ ایک نیا سینیریو ہے. اس سینیریو کو ظاہر ہے کوئی اور ہی کلیریفائی کر سکتا ہے، ویسے تو نہیں. ویسے اس کے اندر ایک اور جو خبر آئی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. اب ایران کی طرف آتے ہیں نا، جو ایران نے کچھ اٹیکس کیے ہیں. ایک تو ایران نے کہا کہ خلیج فارس جو ہے اس کے اندر امریکہ کا سب سے بڑا ریڈار سسٹم تھا، اس سسٹم کو اس نے کہا جی میں نے ڈیمیج کر دیا ہے. پھر یہ پورے مشرق وسطی کی نگرانی کرتا تھا اور وارننگ بھی دیتا تھا. 5,000 کلومیٹر اس کی رینج تھی، اور یہ انٹرسیپٹ بھی کرتا تھا. اور اتنا بڑا جو سسٹم ہے اس کو اس نے کہا جی میں نے ڈیمیج کر دیا. اور اب اس کے اوپر امریکہ ہی جواب دے سکتا ہے اس کا. ایران نے اگر کلیم کیا تو ظاہر کچھ سوچیے کلیم کیا ہوگا. پھر راکچی صاحب جو ہیں، عباس راکچی صاحب جو وزیر ان کے خارجہ ہیں، انہوں نے کہا ہے یہ بیان بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ سعودی عرب اور عمان جو ہے اس کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں، اور اس نے ایران نے ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم نے یہ اٹیکس نہیں کیے، نہ ہم نے سعودی عرب کے اوپر کیے ہیں جو ریاض ایئرپورٹ کے اوپر، اور پھر آئل ریفائنری جو ہے
راست نورا کے اندر، تو اس نے کہا جی یہ حملہ ہم نے نہیں کیا، اور ساتھ اس نے کہا جی عمان کے اوپر جو اس وقت حملے ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی پورٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے، اس نے کہا یہ حملہ ہم نے نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ حملے انہوں نے نہیں کیے تو کس نے کیے ہیں؟ کیونکہ کل جو موساد کے بارے میں خبریں گردش کر رہی تھی کہ موساد جو ہے اس کے ایجنٹ ایکٹیو ہیں اور وہ وہاں پہ جان بوجھ کے حملے کریں گے، دھماکے کریں گے تاکہ ان کی لڑائی ہو جائے آپس میں، تو پھر ایران نے اگر یہ ڈکلیئر کر دیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ موساد کے ایجنٹس ہیں، اور پھر یہ گلف کی اسٹیٹس کو سوچنا پڑے گا کہ یہ تو کون لوگ ہیں اور کیوں یہ چاہتے ہیں کہ پورا مشرق وسطیٰ تباہ ہو جائے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایرانی صدر نے کہا ہے کہ ہم حالت جنگ میں، لیکن اس کے باوجود جو گورنمنٹ کی سرگرمیاں وہ جاری اور ساری ہیں، تو وہ کہتے ہیں گورنمنٹ فنکشن کر رہی ہے، گورنمنٹ کلیپس نہیں کی۔ اور ساتھ ہی چین جو ہے اس کے وزیر خارجہ نے فوری طور پہ رابطہ کیا ہے اسرائیل کے وزیر خارجہ سے اور اس سے کہا ہے کہ آپ جنگ روکیں، کیونکہ جنگ سے مسائل جنم لیتے ہیں اور پھر طویل عرصے تک یہ مسائل جو ہے چلتے رہتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ معاملات کو سیٹل کریں۔ اور اس سے پہلے چین کے وزیر خارجہ جو ہے اس نے عمان سے رابطہ کیا، ایران سے رابطہ کیا، فرانس سے رابطہ کیا اور رشیا سے رابطہ کیا۔ تو اب یہ چائنا جو ہے نا اس جنگ کے اندر آ رہا ہے، اب یہ جنگ کے اندر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے یا تو جنگ روکنے کی کوشش کرے گا، ویسے وہ فزیکلی اس نے یہ نہیں کہا جی کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں یا میرے جہاز حاضر ہیں۔ ویسے تو پچھلے دنوں آپ کو پتا ہوگا کہ چائنا نے رشیا کے ساتھ مل کے ایکسرسائزز بھی کی تھی، اور اگر ایکسرسائز کی تھی تو ایک ویسل لے کے رکھ لیتا یہاں پہ، کھڑا کر دیتا وہ گلف کے اندر کہ جناب یہ ہمارا ویسل کھڑا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ کون جنگ کرتا ہے۔ آپ کو سیریس لگ رہا ہے چائنا؟ ابھی سردست نہیں، نہ رشیا لگ رہا ہے نہ چائنا لگ رہا ہے۔ اسرائیل کو ڈائریکٹ فون کرنا سگنیفیکنٹ نہیں ہے؟ یہ اس طرح تو ملک کرتے رہتے ہیں، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک ایکٹیو نہیں ہوگا ملک کوئی۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ایک بس سو کال ڈپلومیسی، یہ ہاں ڈپلومیسی ہے، ڈپلومیسی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، ڈپلومیسی جنگ نہیں روکتے، یہ اس وقت ہی رکیں گے جب دونوں فریقین میں سے کوئی ایک فریقین جو ہے وہ گھبرائے گا، ڈرے گا، پیچھے ہٹے گا۔ ایک اور خبر ہے، شہباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے اپوزیشن کی قیادت کو بلا لیا، انہوں نے کہا جی دونوں ایوانوں کے جو قائدین ہیں ان کو طلب کیا، تمام جو سیاستدان ہیں ان کو بلایا اور وہ بریفنگ دینا چاہتے ہیں ساری صورتحال کے اوپر۔ صبح 11 بجے ان کی طرف سے بریفنگ ہے، لیکن جو اپوزیشن ہے اس نے پہلے تو ٹائم مانگا کہ ہم سوچ کے آپ کو بتائیں گے، لیکن اب یہ خبر آئی ہے تازہ کہ پی ٹی آئی نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی پہلے ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کروائیں، ہم ان سے پوچھیں گے اور اگر انہوں نے الاؤ کیا تو ہم جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے۔ ویسے یار زیادتی ہے، ویسے نہیں صاحب یہ ان کا رونا کب ختم ہوگا؟ ٹھیک ہے خان صاحب کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہی ہے، ایک منٹ کے لیے ان کے لیے بات مان بھی لیں، کیا اس سینیریو میں یہ بات کرنا بنتا ہے؟ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے، پوری عالم اسلام کی سلامتی کا مسئلہ ہے، ان کو جانا چاہیے، لیکن اگر یہ نہیں جاتے تو ایک اور بلیک سپاٹ ہوگا ان کے اوپر اور یہ اپنے آپ کو خود الوف کر رہے ہیں۔ اس کا نقصان ان کو یہ ہوگا کہ آئندہ کوئی ان کو انوائٹ ہی نہیں کرے گا، نہیں انوائٹ کرے گا تو پھر یہ کیا کریں گے؟ پھر یہ کہیں گے جی ہمیں انوائٹ ہی نہیں کیا گیا۔ اور جو آخری خبر ہے وہ خبر خوفناک ہے، بی ایل اے نے چند دن پہلے پاک فوج کے 7 جوان اغوا کر لیے تھے اور ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ابھی تازہ ترین خبر آئی ہے جو خوفناک ہے، اور یہ ان کے عوض کچھ لوگوں کو چاہتے تھے کہ رہا کر دیا جائے۔ جن لوگوں کا یہ مطالبہ کر رہے تھے ان میں 2-3 تو ایسے تھے جو پہلے مارے جا چکے ہیں، اور ریاست نے بتا بھی دیا کہ یہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، مارے جا چکے ہیں، ان کی لاشیں فلاں جگہ میں پڑی ہوئی ہیں، آپ نے خود دفن کیا ہوا ہے، تو یہ ہم کہاں سے لے کے آئیں گے؟ اور اس کے بعد وہ جو خواتین ان کی گرفتار ہیں ان کی گرفت کو چاہ رہے تھے کہ ان کو رہا کیا جائے، مارنگ بلوچ کو، تو پاکستان نے وہ انکار کر دیا، تو انہوں نے وہ جوان شہید کر دیے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بی ایل اے کے اوپر بھی بڑا کڑا ٹائم آنے والا ہے، یہ اس معاملے میں پاکستان ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، تو انہوں نے سارے ٹھکانے اڑا دینے، تو یہ ایک نیا آپریشن جو ہے نا وہ ہونے لگا۔ ٹھیک ہے، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ وقت گزر چکا ہے، اب کسی قسم کی کوئی ڈپلومیسی مذاکرات نہیں ہوں گے، آپ کو یہ کتنا سیریس لگ رہا ہے یا پھر جائے گا پھر دوبارہ یہ؟ نہیں، اب مذاکرات جو ہے نا جب تک کوئی درمیان میں ملک نہیں آئے گا مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور یہ دونوں ان میں سے جب کوئی خوف زدہ ہوگا، کوئی ڈرے گا، تھکے گا، تبھی یہ مذاکرات ہو سکیں گے، ویسے نہیں۔ اب جو ہمارا جو سینیریو ہم نے شروع میں آپ بتایا تھا کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے، واحد سپر پاور ہے دنیا کے اندر، اور اب اگر یہ حملہ اس کا ناکام ہو جاتا ہے اور امریکہ جو ہے اسے ٹف ٹائم ملتا ہے ایران سے، اور ایران جو ہے وہ ٹکا رہتا ہے اس کے خلاف، وہ ڈٹا رہتا ہے اس کے خلاف، تو اب پھر اس کے پاس آپشن نہیں ہوگا، پھر یہ سپر پاور ختم ہو جائے گی، بالکل اسی طرح جس طرح افغانستان ڈٹ گیا تھا رشیا کے خلاف، سوویت یونین کے خلاف، تو سوویت یونین ختم ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر یہ ایران ڈٹ جاتا ہے اور یہ لمبی جنگ کھیل لیتا ہے اور پھر امریکہ تھک جاتا ہے، تو پھر یہ امریکہ ایز اے سپر پاور ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگر اس کو محسوس یہ ہوا کہ میں تھک گیا ہوں یا میرے پاس میزائل ختم ہو رہے ہیں، تو پھر یہ ایٹمی بم استعمال کر دے گا، پھر یہ ایٹم بم محفوظ قسم کا ایٹم بم استعمال کرے گا، چھوٹے لیول کے، اور وہ ایران کے اندر یہ پھینکے گا،
اور ایک عراق کے اندر پھینک دیا گا جہاں وہ اہل تشیع اکٹھے ہو رہے ہیں، اور 2 یا 3 جو ہے نا میرا خیال ہے، مجھے خدشہ ہے اور یہ بہت ہی خوفناک خدشہ ہے کہ یہ ایران کے اندر استعمال کر کے پھر اس جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اور ہو سکتا ہے یہ ڈائریکٹ خود نہ کرے، اسرائیل کو کہہ دے کہ جی آپ کر لوں، تو اس کا نتیجہ اس کے بعد کیا اس کا نتیجہ بڑا خوفناک ہوگا۔ پھر ایک تو ایران کے اندر تباہی بڑی ہوگی اور اس کے افیکٹس جو ہیں نا وہ لگتا ہے کہ عرب اسٹیٹس تک بھی جائیں گے، لیکن اگر عرب اسٹیٹس تک چلے بھی جاتے ہیں تو امریکہ کو کیا فرق پڑتا ہے، اسرائیل کو کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے مسلمان ہیں مرتے رہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ مسلمانوں کو ہوش آئے گا؟ ہوش اگر اب بھی نہیں آیا تو میرا نہیں خیال کہ بم کے بعد بھی آئے گا، تو وہ بڑا خوفناک سینیریو، کیونکہ امریکہ نے یہ جنگ جیتنی ہے، اس کی سروائیول ہی اسی کے اندر ہے، اور اگر وہ ہار جاتا ہے تو پھر یہ ختم ہو گیا، پھر یہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا چوہدری صاحب، ایک چیز ہم مزید اس میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ آیت اللہ خامنائی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں مجتبیٰ خامنائی، ان کے زندہ ہونے کی خبر ہے، ایرانی میڈیا کہہ رہا ہے، ایرانی میڈیا کہہ رہے ہیں، اور یہ ایک بڑی مزیدار بات ہے کہ امریکہ ایک وقت تھا کہ وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ مجتبیٰ جو خامنائی ہے ان کو سپریم لیڈر بنا دیں اور یہ آیت اللہ خامنائی صاحب کو ہٹا دیں۔ یہ امریکہ کی طرف سے پروپوزل بھی آئی تھی، اور یہ تھرو قطر انہوں نے پروپوزل دی تھی ایران کو، لیکن ایران نے صاف انکار کر دیا، تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ نوجوان آدمی ہیں اور ایک لمبی زندگی ان کے سامنے پڑی ہوئی ہے، ماڈرن آدمی ہے، وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرے گا، اور جو خامنائی صاحب شہید ہیں وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے۔ تو اب پھر اس کے بعد اعلان کر دیا گیا تھا 2 بندوں کا جی کہ خامنائی صاحب کے جو مجتبیٰ خامنائی صاحب ہیں وہ ان کی شہادت ہو گئی ہے، ساتھ ساتھ دوسرا اعلان یہ کیا گیا کہ وزیر دفاع جو نئے بنے ہیں جنرل مجید بن الرضا، جو 2 دن پہلے بنے تھے، نذیر سادات جو ان کے وزیر دفاع تھے، ان کی شہادت کے بعد تو کہا گیا کہ جی وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اس کو ایران نے تسلیم کر لیا کہ وہ 2 دن وزیر رہے ہیں اور اس کے بعد شہادت ہوگی، لیکن مجتبیٰ خامنائی صاحب کی شہادت کنفرم نہیں ہوئی۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا ویلاگ، یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹو رہا ہوگا۔ پریشان کن خبریں تھیں، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت اچھی خبریں ہیں، لیکن آپ کو اپڈیٹ کرنا ضروری ہے، تو ایز اٹ از جو چیز ہمارے پاس آتی ہے اس سے آپ کو ہم آگاہ کر دیتے ہیں۔ اور باقی نتن یاہو ایک شیطان ہے اور میں اس پہ ہمیشہ لعنت بھیجتا رہوں گا۔ لائک شیئر سبسکرائب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔